खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फ़ीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस के इन हिस्सों को आप तक पहुँचाने के लिए जिन खुदाम को हमने आज मदऊ किया है, मुख्तसरन तारुफ़ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अज़ीम रहमत साहब ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर आफ्ताब रहमत साहब ने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज दोनों तरफ रहमत है, राइट लेफ़्ट। तो आज यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे खुदा के कलाम के वसीले से, खुदा उनके खुदाम के वसीले से। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर आफ्ताब रहमत साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आइए दुआ मांगे। हालेलुया। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तेरे कदमों में आज आते हैं और ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है। और रूह कुद्स पाक खुदा, इस पूरे माहौल, सारे स्टूडियो को संभालिए, हम सबों को बोलने की ताकत दीजिए और खुदावंद आपका कलाम आपके लोगों तक पहुँचे और जितनी जाने बरकत टीवी के वसीला से आज कलाम की बातें सीखें, अपने अपने घरों में, अपने अपने ख़ानदानों में बरकत का बाइस बने। सलामती बख्शिए, हमारे साथ रहिए, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 16वां बाब और 10वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है, ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुँची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह, चूँकि गुज़श्ता भी एपिसोड में हम सीख रहे थे, जान रहे थे, रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये गुफ्तगू जो है आप जानते हैं कि 14वें बाब से शुरू हुई है, और 14वें बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरे मददगार का तज़किरा करते हैं, तो हमने जब सबसे पहला प्रोग्राम इस ताल्लुक़ से किया था, दूसरे मददगार के ताल्लुक़ से, तो हमने सीखा था कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनका ताल्लुक़ मसीहियत से नहीं है, वो भी समझते हैं कि शायद ये किसी और शख्सियत की तरफ इशारा किया गया है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने 14वें बाब, 15वें बाब, अब 16वें बाब में भी बताया है कि दूसरे मददगार ने काम क्या करना है और उसने खिदमत कौन सी सरअंजाम देनी है, जिससे हमें वाज़े तौर पे ये पैगाम मिल जाता है कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ रूहुल कुद्स का है और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। सो आज हम इसी ताल्लुक़ से खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, जानेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त ये मौका है उन तमाम लोगों के लिए जो रूहुल कुद्स की जो मिनिस्ट्री है, जो उसकी खिदमत है, जो उसका काम है, जो उसका ऑफिस है,
اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں، تفصیل سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس یہ بڑا نادر موقع ہے کہ آپ سب خدا کے پاک روح کے تعلق سے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم گفتگو کا آغاز پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے۔ پاسٹر صاحب، جو 10ویں آیت ہے، چونکہ اس کا آغاز تو 8ویں آیت سے ہی ہو جاتا ہے کہ اور وہ آ کر، یعنی روح القدس جو ہے وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب 10ویں آیت آپ پلیز اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ 9ویں آیت تک ہم نے گزشتہ سیکھا ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے راست بازی کے بارے میں، اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ چونکہ یہ سارا جو سبجیکٹ ہے وہ روح القدس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کہ خدا یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ میں جب جی اٹھنے کے بعد آسمان پر چلا جاؤں گا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ عید پینتیکوست کا دن ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے، جس میں چرچ کو روح القدس کے بپتسمہ ملا۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح روح القدس کے جو کام ہیں جو وہ کرے گا اس کے بارے بیسیکلی ایکسپلین کر رہے ہیں، کہ جب روح القدس آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گا اور آپ کی زندگی کا کنٹرول لے لے گا، تو سب سے جہاں پہ بہت سے کام ہیں روح القدس کے، بہت سی باتیں روح القدس کی ذات کے حوالے سے درج ہے۔ نیوماٹولوجی ایک پوری ڈاکٹرائن ہے جس کو ہم روح القدس کی ڈاکٹرائن یا اس کا عقیدہ بلیفز کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کام جو یسوع مسیح نے یہاں پر بولا، کہ ایک تو وہ آپ کو احساس دلائے گا، ان کو ریئلائز کرائے گا۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ احساس دلائے گا کہ وہ گناہ گار ہے اور وہ اس معیار اور سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہے جو خدا کا ہے۔ یہ پاک روح قائلیت بخشے گا، کنوکشن بخشے گا، آپ کے ساتھ مزاحمت کرے گا، اور پھر مزاحمت کرنے کے بعد پاک روح آپ کی ملاقات یسوع مسیح سے بھی کرائے گا۔ آپ سیویئر سے ملیں گے، اس سیویئر سے جو آپ کے گناہ معاف کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ قصوروار ٹھہرائے گا، یعنی آپ کے اندر احساس پاک روح وہ جب پریچنگ کے ذریعے یا ٹیچنگ کے ذریعے یا کسی بھی طرح، لیکن یہاں پر پاک روح ان کو بتا رہا ہے رسولوں کو کہ when the Holy Spirit will come، تو اس کا جو ورک ہوگا، وہ جو آپ کے ذریعے کام ہوگا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ پاک روح جب آئے گا تو سب سے پہلے تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں یہاں پہ لے کہ رسولوں کو وہ مجرم نہیں ٹھہرائے گا۔ رسولوں کے لیے یہ بیسیکلی ان بات نہیں ہے کہ تمہیں قصوروار ٹھہرائے گا، نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ تمہارے ذریعے سے قائلیت بخشے گا، when you preach the word of God۔ اور پھر جب تم یسوع مسیح کے کفارے کی طرف لوگوں کی توجہ دلاؤ گے، لوگوں کو مسیح کی طرف لاؤ گے، صلیب کا پیغام دو گے، تو صلیب ہی وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا جسٹیفائی ہوگی، اور گناہوں کا کفارہ جو دیا گیا ہے اس سے تم راست باز ٹھہرائے جاؤ گے۔ یسوع مسیح کے خون کی طرف پاک روح آپ کی توجہ دلائے گا۔ اس لیے کہتا ہے راست بازی کے بارے میں۔ راست بازی کیا ہے؟ یو ول بی جسٹیفائڈ، کہ میرے گناہ یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے معاف ہوئے، اور یہ احساس اور یہ قائلیت اور یہ کنوکشن تمہارے اندر خدا کا روح پیدا کرے گا۔ اور جب خدا کا روح یہ کنوکشن پیدا کرے گا تو تمہاری توجہ وہ یسوع مسیح پر لائے گا، یسوع مسیح پر آئے گی، کہ اور روح القدس تمہاری زندگی کے اندر اس راست بازی کو آگے لے کے چلائے گا، نہ کہ تم کسی لیگلزم ایکٹ کے اندر چلے جاؤ، یا یو آر ناٹ جسٹیفائڈ بائی دا لیگلزم، مین رسومات یا مذہب یا جیوڈزم، ان تمام جو یہودی رسم و رواج اور ان کی جو ریچولز ان کے ہیں ان سے نہیں، بلکہ پاک روح آپ کی توجہ یسوع مسیح کی طرف لائے گا راست بازی کے بارے میں، اس لیے کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، میں کام مکمل ہو گیا، اٹس ناٹ ڈن،
سو میں آسمان پر جا رہا ہوں اور تمہارے لیے اب ایک پاراکلیٹوس روح القدس جو تمہارا مددگار ہوگا، رہنما ہوگا، گائیڈ کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، وہ تمہاری توجہ یسوع مسیح کی طرف لائے گا۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ تم مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہو۔ مفت اس لیے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی، یسوع مسیح نے ہمارے لیے، یہ احساس جینون پاکرو پیدا کرے گا۔ ایک تو سمپل ہے نا کہ یہاں میرے لیے یسوع مسیح نے جان دی، نہیں، بلکہ پاکرو تمہاری اندر ایک برگزیدگی کے کام کو چلائے گا، ایک سینٹیفیکیشن پروسیس کو چلائے گا، اور تمہارے اندر یہ جو گلٹ ہے، یہ جو گناہ کا گلٹ ہے، اس سے رہائی بخشے گا، اور تمہیں یہ ایک قسم کی اڈاپشن ہو جائے گی تمہاری، اینڈ یو ول بی جسٹیفائڈ ان دا پریزنس آف گاڈ۔ اور یہ رسولوں کو بھی تجربہ ملے گا، کیونکہ عید پینٹیکوسٹ کا دن ابھی نہیں آیا، اور رسول ابھی یہ باتیں سن تو رہے ہیں لیکن ابھی بہت ساری باتیں سمجھ نہیں پا رہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں جس دن روح القدس ان پر نازل ہوا، پہلے ہی سرمن کے اندر، پریچنگ کے اندر 3000 لوگ خدا یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا۔ They were all work of the Holy Spirit۔ اور اس نے کہا کہ یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کوئی توبہ کرے گا، یسوع مسیح پر مان لائے گا، روح القدس انعام میں پاؤ گے، تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو یہ ٹیچنگ ہے رسولوں کے مال کی کتاب میں، امپلیمنٹیشن ہے۔ We are justified by the blood of Jesus۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں روح القدس کی خدمت کے حوالے سے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں 14ویں باب سے 16ویں باب تک بڑی ڈیٹیل روح القدس کی جو خدمت ہے اس کو ہم پر واضح کیا، ظاہر کیا، شاگردوں پر ظاہر کیا، اور بتایا ہے کہ روح القدس کس طرح سے کنوکٹ کرے گا، لوگوں کو تیار کرے گا۔ آج جتنے لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں شامل ہیں، خداوند یسوع مسیح کی اس ہمیشہ کی زندگی میں، ابدیت میں شامل ہیں، یاد رکھیں کہ اس میں انسان کا بیسیکلی کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری کنوکشن روح القدس کی ہے۔ روح القدس انسان کو کنوکٹ کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس کو اس بات کے لیے اپرچونٹی دیتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ وہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، کوئی کلام شیئر کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، کیونکہ یہ روح القدس ہے جو ہمارے اندر یہ قائلیت پیدا کرتا ہے تاکہ خدا کے کلام کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سو یاد رکھیں کہ شاگردوں کو بھی خداوند یسوع مسیح یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راست بازی تمہارے اندر ہے یا ہوگی، اس کا مین جو سورس ہے، اس کی جو ریزن اور لاجک ہے، یہ دراصل روح القدس ہے۔ کہ آج روح القدس کے طفیل، یہ جتنے اچھے نیکی کے کام جس کا کریڈٹ ہم خود لینا چاہتے ہیں یا کئی دفعہ اپنے نیک کاموں کو کریڈٹ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، رحم دلی ہے یا اور بہت ساری نیکیاں ہم لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح القدس کی بدولت ہے۔ اس میں ہماری کوئی کوالٹی، کوئی خوبی نہیں ہے کہ ہم بڑے مہربان ہو گئے ہیں، نہیں، یہ دراصل روح القدس ہے جو ہمیں اس کے لیے کنوکٹ کرتا ہے، قائل کرتا ہے، تیار کرتا ہے، پھر ہم لوگوں کے ساتھ بڑی ہمدردی سے اور سمپتھی اور پیار، محبت، عقیدت سے پیش آتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر آفتاب رحمت سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں جس طرح 10ویں آیت میں ہم نے سیکھا ہے روح القدس کی جو خدمت ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ سلسلہ جو ہے وہ 8ویں آیت سے شروع کیا ہے کہ جب روح القدس آئے گا وہ دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اور اس میں 9ویں آیت کے تعلق سے بھی 10ویں آیت پہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب 11ویں آیت پہ ذرا عدالت کی جو اوپر خداوند یسوع مسیح نے ترتیب بتائی ہے 3 چیزوں کی، کہ دنیا کو گناہ، راست بازی، اس تعلق سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب عدالت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں۔ 11ویں آیت میں کہتے ہیں کہ عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے سر؟ سب سے پہلے جی میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب، اس بابرکت پروگرام میں آپ نے مدعو کیا۔ آج کی جو خوبصورت آیات ہیں ان کو سمجھنا ہر مسیحی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم روح القدس کو اپنی زندگیوں میں لینا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح نے
ان آیات میں بتا دیا کہ جب روح القدس آئے گا یس تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا خوبصورتی سے لیں کہ جب تمہاری زندگی میں آئے گا تو تمہیں اندر سے اور باہر سے تبدیل کر دے گا، یس سوچوں کو بدل دے گا، چیزوں کو سمجھنے کے قابل کر دے گا۔ اسی لیے تو یہ 3 چیزیں خاص طور پر جن کے بارے میں ابھی ہم نے پروفیسر صاحب سے بھی سیکھا کہ وہ دنیا کو 3 پیراہوں میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ یعنی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ گناہ کے تعلق سے، راست بازی اور عدالت کے تعلق سے، اور یہ 11ویں آیت جو آپ نے ابھی بیان کی ہے عدالت کے بارے میں، اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ بڑا خاص ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہر چیز کو دنیاوی لحاظ سے حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے اسے اپنی زندگیوں میں پروان بھی چڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا کی اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سردار مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے۔ وہ جسے اس دنیا کا لیڈر سمجھا جا رہا ہے وہ تو مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے، اور ٹھہرانے کا کام کس نے کیا ہے؟ روح القدس نے آ کر یہ پہچان دی ہے کہ جس کو لیڈر سمجھا جا رہا ہے، جس کو سردار مانا جا رہا ہے، وہ مجرم نکلا ہے۔ اور کلسیوں کے خط میں ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کلسیوں دوسرا باب اس کی 15ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں بڑا واضح طور پر ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اس کا برملا تماشا بنایا ہے، اور وہ ڈکلیئرڈ ہے، وہ مجرم ڈکلیئرڈ ہے، اس کو کسی طور سے بھی سیف نہیں کیا جا سکتا۔ سو عدالت کے دن روح القدس اس بات کو ہم پر عیاں کر دیتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بچنا ہے، اور اصل جس کے پیچھے ہمیں جانا ہے، جس نے ہمیں نجات کی طرف لے کر جانا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی طرف لے کر جانا ہے، وہ دنیا کا سردار نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس نے ہماری خاطر جان دی ہے اور ہمیں اس دنیا میں رہنے کے قابل بنایا ہے۔ سو روح القدس کا ایک زبردست کام ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ وہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا کی کن چیزوں میں اپنے آپ کو رکھنا ہے اور کن چیزوں میں نہیں رہنا۔ کیا ہم کسی سزا یافتہ لیڈر کے پیچھے جانا؟ دنیاوی طور پر بھی میرے خیال سے کوئی سزا یافتہ لیڈر کے پیچھے نہیں جا سکتا، اور نہ کسی کو جانا چاہیے۔ اور روحانی طور پر اگر ہم غور کریں تو ابلیس کو یسوع مسیح نے مجرم ٹھہرا دیا ہوا ہے، اور یوحنا کی انجیل میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیان کیا گیا کہ چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے کو، ہے نا، تو یہ بات تو اس وقت سے طے شدہ ہے کہ جو چور ہے وہ پکڑا جا چکا ہوا ہے، اس کو تو اب سزا بھی ہو چکی ہے۔ سو عدالت کے دن کے لیے روح القدس ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، ہمارے دل کو کھولتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہمیں عدالت کے دن کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے جانا ہے، نہ کہ اس مجرم کے پیچھے جس کو سزا ہو چکی ہے۔ اس لیے روح القدس ہمارے ذہنوں کو کھول دے گا، ہماری سوچوں کو بدل دے گا، ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دے گا، اور ہمارے اندر عقل و فہم کو بڑھا دے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً روح القدس کی اس خدمت کے وسیلے سے لوگ ابلیس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سمجھیں گے، جانیں گے۔ اور آج بہت سارے لوگوں میں بحث و مباحثہ یہ بھی چل رہا ہے کہ دنیا کا سردار کون ہے۔ بہت سارے لوگ ایک اور شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن کلام تو واضح طور پہ
دنیا کا سردار، اگر چلیں دنیا کا سردار آپ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ دنیا کا سردار جو ہے وہ مجرم ہے، وہ مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے۔ اگر آپ کسی شخصیت کو کہیں کہ وہ دنیا کا سردار ہے تو پھر کلام تو ایک جگہ اسے مجرم ٹھہرا چکا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ یہ براہ راست کسی اور شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، نہ برائے مہربانی کوئی ایک آیت پکڑ کر تو کسی اور شخصیت کی طرف لے جایا کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ براہ راست ابلیس کی طرف اشارہ ہے، اور ابلیس کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور اب چونکہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت مکمل ہونے کو ہے اور وہ چونکہ آسمان پر جا رہے ہیں، اور اب وہ اس بات کے لیے ڈکلیئر کرے، اعلان کرے، اناؤنس کر رہے ہیں کہ اب اگلا جو کام ہے، جو باقی کام رہ گئے ہیں، وہ روح القدس آ کر سر انجام دے گا، اور وہ کوئی آ کے زندہ خدا سے ہٹ کر یا خداوند یسوع مسیح سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے۔ آگے ہم ڈیٹیل جانیں گے، سیکھیں گے کہ جو کام خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں وہ انہی کو آگے بڑھائے گا، وہ اسی کی تعلیم دے گا، وہ وہی سکھائے گا، وہ مسیح ہی کا جلال ظاہر کرے گا۔ سو یاد رکھیں کہ یہ روح القدس ہے جس کی طرف براہ راست یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ سو کبھی بھی لوگوں کو جو خاص طور پہ ہمارے مسیح ایماندار ہیں، ان کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کر کہے بھی کہ یہ جی دنیا کا سردار تو فلاں شخصیت کی طرف اشارہ ہے، تو آپ بتائیں کہ یہاں ابلیس کو براہ راست مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر آپ کسی اور شخصیت کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بھی مجرم ہی ہے، اگر کوئی اور شخصیت کسی کے ذہن میں موجود ہے۔ سو یاد رکھیں خدا کا کلام روح القدس کے تعلق سے یہاں بڑی واضح تعلیم دے رہا ہے۔ اگلے حصے میں بھی ہم ضرور اس بات پہ ہی سیکھیں گے، جانیں گے۔ یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے دونوں خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور یقیناً ہم بہت برکت پا رہے ہیں، آپ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑی زبردست بات خداوند یسوع مسیح نے، چونکہ حالانہ 3.5 سال شاگرد مسیح کے ساتھ رہے، لیکن سٹیل کچھ ایسا ہے جو روح القدس نہیں کرنا ہے آ کر۔ تو اس آیت پر ذرا پلیز روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین برکت پائیں۔ ابھی تک چونکہ روح القدس کا نزول نہیں ہوا، اور وہ گو خداوند کے ساتھ ہیں، خداوند کی بات صرف یہ واقعہ نہیں ہے۔ اگر ہم پیچھے اناجیل میں بھی دیکھیں تو بڑی جگہوں پہ آپ کو رسول کنفیوز نظر آتے ہیں۔ یس، جب ایک سٹیج پر تو اب جب یسوع مسیح نے اپنے بدن اور خون کی بات کی کہ جو میرا بدن اور میرا خون نہیں کھاتا اور پیتا اس میں تو زندگی ہی نہیں، تو بائبل میں لکھا بتھیرے الٹے پھر گئے، چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ ناگوار باتیں ہیں، یہ بھلا ہمیں اپنا بدن کھانے کو دے گا اور ہمیں اپنا خون پینے کو دے گا۔ تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو تم بھی چلے جاؤ۔ لیکن ان میں ایک بڑا اچھا پلس پوائنٹ اور مجھے جو بڑا انسپائر کرتا ہے کہ حالانکہ وہ سمجھ نہیں پائے لیکن چھوڑا نہیں، ساتھ ہی رہے کہ نا ہم کس کے پاس جائیں، کالڈ ہے نا وہ، کالڈ۔ دیٹ از دا تھنگ۔ بہت سارے کلام اس لیے نہیں پڑھتے کہ جی سمجھ نہیں آتا، کچھ بائبل اس لیے نہیں چرچ میں لاتے کہ جی بڑی مشکل باتیں ہیں، بڑی سمجھ نہیں آتی یہ تم، تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے کہ آپ چھوڑ دیں اس کو اور اس سے نکل جائیں، جس میں ایک کلام روشنی بہت اچھا ایک آپ کا پروگرام ہے جو بہت ہیلپ کر رہا ہے لوگوں کی اور مدد کر رہا ہے۔ تو ابھی وہ سٹیج نہیں آئی یسوع مسیح، کیونکہ دیکھیں بہت سی باتیں ہیں جو بعد میں آگے ہم خود دیکھتے ہیں جو رسولوں نے بھی لکھی، ایون کہ پولس رسول نے لکھی، اور خود پطرس نے کہا کہ یہ جو الہام اس کو ملا ہوا ہے، حکمت جو ہے، یہ واقعی شاید دوسروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ، اور ایک ساری منسٹری خداوند کہہ رہا ہے کہ اب شفٹ ایک ہونے لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے آسمان میں واپس چلے جانا ہے،
بٹ دا ہولی اسپرٹ. اب نیکسٹ جو آواز تمہیں آنی ہے اور نیکسٹ جو ریپرزینٹیٹیو ہے, نیکسٹ جو اس کام کو موو کرے گا, نیکسٹ جو پرسن اس کو لے کے جائے گا, وہ روح القدس ہوگا. اس طرح اب مجھے تم نہیں دیکھ پاؤ گے جس طرح میں فزیکلی تمہارے سامنے کھڑا ہوں, لیکن اسپریچولی روح القدس اس قابل کر دے گا تمہیں کہ تم مجھے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے. تو پہلے تو خدا کا کلام سیکھنے کے لیے یہاں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ نجات کا تجربہ ہونا ضروری ہے, راست بازی کا ایکسپیرینس ضروری ہے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس روح القدس کا ایکسپیرینس ہو, روح القدس کا تجربہ ہو. کیونکہ خدا کے روح کے بغیر وہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا. اب وہ جو مشکل سوال ہیں, مشکل باتیں ہیں, تھولوجیکل باتیں ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی تم نہیں سمجھ رہے, لیکن پھر تم سمجھو گے. تم دل تو خداوند کہتا ہے میں خدا تو یسوع مسیح تو دیو پروفیسر اور پروفیسر سب حیران ہو جاتے تھے جب یسوع گفتگو کرتا تھا کہ ایسی گہری باتیں. یسوع جب سادہ بندہ آتا تھا سادہ باتیں کرتا تھا, جب کوئی الہیات کو جاننے والا بندہ یسوع سے ملتا تھا تو وہ اس کی پہنچ سے اوپر بات چلی جاتی تھی, اور فقی اور فریسی حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کس طرح اتنا علم جانتا ہے, کس طرح اس کو یہ باتوں کا پتہ ہے. اور پھر اگلی بات کہ یہ اختیار سے بولتا ہے, وہ یہ تو کہتا ہی نہیں کہ کہا میں تمہیں یہ کہتا ہوں. تو یہ سٹیٹمنٹ یسوع کی ان کو ہلا کے رکھ دیتی تھی کہ تو ہمیں صاحب اختیار کی طرح کلام سناتا, میں تم کو یہ کہتا ہوں یہ کرو. تو یسوع نے یہ ایک وقت یہ تھا, لیکن اب خداوند کہتا ہے وہ ساری باتیں, کلام کی باتیں, گہری باتیں, ایک وقت آئے گا جب روح القدس تم, اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں آگے کہ دیکھیں وہی پطرس اٹھتا ہے اور پاک روح اس پر یوئیل نبی کا مکاشفہ کھول دیتا ہے. وہی باتیں شاید پہلے بھی انہوں نے پڑھی ہوں گی, پہلے بھی سنی ہوں گی, یہ نہیں کہ ان کو نہیں آتی تھی, لیکن آج جو ریولیشن کھول رہا ہے یہ بالکل ہی ایک سپر نیچرل تھا کہ یہ وہ بات جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی آج پوری ہو گئی کہ خداوند اپنی روح ہر ایک فرد و بشر پر نازل کرے. الہام کھل جاتے ہیں, کلام کھل جاتا ہے, آپ پر بھید کی باتیں کھلنا شروع. ہاں شرط یہ ضروری ہے کہ آپ کو سکھانے والے کے پاس ایک تو خود نجات کا تجربہ ہو صحیح والا, مسیح کا جات, دوسرا روح القدس سے بھرا ہو, تیسرا خدا کے کلام کو روح القدس کی ہدایت سے سمجھنا. ایک تو ہوتا نا صرف علم اور نالج اور صرف ایک نیکودیمس کی طرح کا ایک شخصیت جس نے جو عالم تھا اور بائبل ٹیچر تھا, لیکن جب یسوع نے اس کو کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تو وہ کنفیوز ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا, میرے تو بال سفید ہو گئے اور تو مجھے دوبارہ کہہ رہا ہے کہ میں ماں کی پیٹ میں جا کر پیدا ہو جاؤں. ایسے بھی ہیں. روح القدس آپ کی جو ڈسرنمنٹ ہے کھولے گا, مکاشفے نہ صرف سمجھ آئیں گے بلکہ یہ مکاشفے آپ کو زندگی دیں گے, آپ کو لائف ملے گی. تو یہ ابھی سٹیج نہیں ہے. وہ رسولوں کے مال 2 باب میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پھر ان کا, تب خداوند نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور پاسٹر صاحب اس کو ہم پروگریسو ریولیشن بھی, پروگریسو ریولیشن, بالکل بتدریج بالکل. تو یہ سفر ایکچولی پیدائش کی کتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے, بتدریج مکاشفے. جیسے سب سے پہلا ریولیشن جو ہے ہم پر خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں ہوا ہے, پھر آگے آپ 22ویں باب میں آ جائیں, پھر آگے خروج کی کتاب, پھر اخبار, پھر اسی طرح سے یسعیاہ نبی کے صحیفے تک خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پروگریسو یہ جو ریولیشن ہے, بتدریج مکاشفہ ہے, خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے انسانوں پر یہ, اور خاص طور پر بنی اسرائیل پر ریویل ہوتا رہا کہ وہ کیسا ہوگا, کس طرح کی عادات ہوں گی, کام کیا کرے گا, کس طرح سے سکھائے گا. تو اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جیسے ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ایک بڑا میریکل اور بڑا ریولیشن جو ہے وہ پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور آ کر ملاکی نبی کے صحیفے تک یہ جاری رہتا ہے, اور آہستہ 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 خدا اپنے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, انہیں سکھاتا ہے. اور یہ سلسلہ صرف پرانے عہد میں نہیں بلکہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اسی طرح سے آپ, اور اگر آپ کو فوراً ہی
مطلب سخت غذا دی جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے، ہضم نہیں کر پائیں گے. اس لیے جو وقت ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں جو خاص طور پہ نئے ہمارے دوست ہیں، ہم خدمت ہیں، کئی دفعہ وہ مسیح کے پاس آتے، ٹریننگ کرتے، سیکھتے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کوئی بڑا خادم بن جائیں، جلدی جلدی کسی ایسی پوزیشن پہ پہنچ جائیں جہاں فلاں خادم بیٹھا ہے، فلاں خادم. لیکن یاد رکھیں کہ ان خادموں کے پیچھے بھی ایک لانگ ہسٹری ہے، تاریخ ہے. یہاں جو خادم خداوند کے بیٹھے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک لانگ ہسٹری ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تگ و دو کی، جانفشانی کی، اور بھی مطلب جتنے بھی خدا کے خادم اس وقت بڑی کامیابی سے خدا کا کلام سنا رہے ہیں تو ان کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے بڑی تگ و دو کی ہے، جانفشانی کی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مسیح کا جو ریولیشن ہے ان پر ریویل ہوا ہے. اب شاگردوں کو بھی یہی بھید دیا جا رہا ہے کہ جو باتیں اب سکھانے والی تھی تمہیں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، لیکن ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تمہیں سکھائی جانا باقی ہیں، اور وہ سکھائے گا روح القدس. وہ تمہارے اندر ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا، اور تمہیں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھید کی باتیں سکھائے گا. یاد رکھیں کہ یہ جو بتدریج خداوند یسوع مسیح کا ریولیشن ہے، مکاشفہ ہے، یہ انسان پر ریویل ہوتا رہتا ہے، ظاہر ہوتا رہتا ہے. ایک دم سے کوئی بہت روحانی نہیں بن سکتا، اس کے لیے آپ کو بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ اور لگاتار خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ٹائم سپینڈ کرنا ہے، تاکہ وقت پر خداوند آپ کو سرفراز کرے، بلیس کرے، برکت دے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر آفتاب رحمت صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جو 13ویں آیت ہے، یہاں لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا. تو ناظرین یہ روح حق جب استعمال کیا گیا تو یہ دراصل 14ویں باب میں جو مددگار ہے اس کی ہی ڈیٹیل دی جا رہی ہے. یہاں پہ لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی مددگار روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا. یہ جو لوگ پاراکلوٹوس سے کوئی اور لفظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہے، خواہش ہے کہ اس کو کسی اور شخصیت کے ساتھ ملایا جائے، تو ذرا سنیں یہ جو روح حق ہے یا جو مددگار ہے جس کے لیے آپ کسی اور شخصیت کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں کلام کو، وہ کرے گا کیا. کلام میں لکھا ہے روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے مطلب کوئی نئی تعلیم نہیں گھڑے گا، کوئی ایسی چیز نہیں کہے گا جو پہلے سے آپ نے نہیں سنی ہے. وہی تعلیم جو خدا باپ کی ہے، وہی جو بیٹے کی ہے، وہی تعلیم وہ تمہیں دے گا. سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. پریز گاڈ. میں چاہتا ہوں پاسٹر صاحب ضرور اس پہ روشنی ڈالیں. اور آخری جو پوائنٹ ہے اس کا کہ وہ خبریں دے گا، یعنی یہ سلسلہ ختم نہیں کرے گا، کہ اس کا کوئی لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے، سرٹن پیریڈ نہیں ہے کہ وہ 10 سال 20 سال تک کرے گا یا 50 سال تک کرے گا، 60 سال تک کرے گا، اس کے بعد نہیں کرے گا. یہ جو لکھا ہے کہ وہ خبریں دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آ جاتے تب تک اپنی خدمت کرتا رہے گا. پلیز پاسٹر صاحب ضرور اس پہ روشنی ڈالیں. بس اب دیکھیں یہ کنیکٹیوٹی ہے، یہ خدا کے کام کی بڑھوتی ہے. آپ غور کریں، شاید ہم پروگرام سے پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ خدا اس دنیا میں جو مرضی ہو جائے ہونے دیتا ہے، لیکن جس بات کی فکر خدا کو ہے وہ ہے کہ نجات کا کام اور انجیل کا پیغام ہمیشہ سنانے والے اٹھا کھڑے کرتا ہے اور ان میں سے کھڑا کر دیتا ہے جن کے بارے میں کبھی کوئی وہم و گمان نہیں ہوتا، جن خاندانوں میں کسی قسم کا کوئی ریوائول نہیں ہوتا، خدا وہاں سے اپنے خادم اٹھاتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر نیکی اور کلام کی ترسیل جاری رہے. اسی لیے یسوع مسیح نے اپنے آسمان پر جانے سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا کہ روح حق آئے گا. یعنی کہ اگر حق کی بات کریں، اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو یسوع مسیح کا ایک دعویٰ، خوبصورت دعویٰ ہے. یسوع مسیح نے دعویٰ کیا راہ
Praise हक और जिंदगी मैं हूं, यानी कि सच्चाई मैं हूं। और यहां पर रूह हक का जिक्र है, इसका मतलब है कि सच्चाई का रूह। Praise God. अगर आप देखें तो यीशु मसीह का दावा सच्चा होता हुआ नजर आता है कि यीशु मसीह खुद सच्चाई है, Praise God. और रूह कुस जो राह हक है, रूह हक है, वो सच्चाई का रूह हमें यीशु ही का मिशन पूरा करता हुआ नजर आता है। यीशु मसीह का मिशन भी सेम वही है जो बाप का था, जो बेटे का था। अब रूह कुस आएगा तो ये शागिर्दों को सिखा दिया गया कि जो मददगार तुम्हारे लिए भेजा जाएगा वो वही काम करेगा जो तुम मेरे साथ रहते हुए कर रहे थे। Yes. जो मैंने तुम्हें बताया कोई नई बात नहीं। और फिर जो आने वाले वक्त की बातों का जिक्र है, तो फिर रूह कुस ने 12 शागिर्दों में से एक को चुना और फिर आने वाले वक्त की बातें मुकाशफा की सूरत में लिखवा दी। Praise God. फिर और शागिर्दों को चुना जिनको यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में और फिर नजात के आने वाले काम के बारे में बता दिया। सो खुद से वो कुछ नहीं करेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। और ये आपकी बात को मैं सेकंड करते हुए कि अगर रूह हक को, मददगार को किसी शख्सियत के साथ जोड़ा जा रहा है तो वो फिर शख्सियत कैसे इनके साथ मिलकर काम कर सकती है। Yes. अगर रूह कुस का जिक्र है तो वो काम करता हुआ हमें नजर आता है और आइंदा की बातें बताता हुआ नजर आता है। और बाइबल इस बात की गवाह है, नया अहदनामा इस बात का गवाह है कि रूह कुस ने बताया और शागिर्दों ने रूह कुस की तहरीक से लिखा। और उस तहरीक के वसीला से हम आज आने वाले वक्त की बातें जो हो चुकी हैं उनको भी जान चुके हैं, और जो होने वाली हैं उनसे भी हमें उनके बारे में भी मालूम है। सो रूह कुस बाप से सुन रहा है, बेटे से सुन रहा है। Yes. और वो बातें हम तक पहुंचा रहा है। Praise सो बेटा बाप को जलाल देता है, बाप बेटे को जलाल देता है, Praise और रूह कुस दोनों को जलाल देता हुआ Praise नजर God. आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाई रूहुल कुद्स के ताल्लुक से, कि वो कोई ऐसी नई तालीम नहीं देगा कि खुदा कुछ कह रहा है तो वो साहब कुछ और कही जाएं, बेटा कुछ कह रहा है तो वो कोई और तालीम दी जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वही तालीम जो खुदा बाप की तालीम, खुदावंद यीशु मसीह ने भी आकर यहूदियों को यही बताया कि मैं तो आकर उन्हीं चीज़ों की तशरीह कर रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ जो तुम्हें पहले सिखाई गई हैं और तुमने उनको बिगाड़ दिया, तुमने उनको ख़राब कर दिया। उनकी तफसीर व तशरीह करते हुए तौज़ीहात इतनी ज़्यादा ले आए। मैं तो ये काम करने आया हूँ कि मैं उनको संवारने आया, यानी वही मिशन जो खुदा बाप। और बहुत दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने, अभी हम यूहन्ना ही की इंजील में से कितनी दफ़ा ये सीख चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसी मिशन को, उसी काम को करने जो बाप ने मुझे दिया है। सो याद रखें कि खुदाए सालूस का कोई दूसरा प्लान नहीं है। जो प्लान है वो एक ही है और उसको ही खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स कंटिन्यू किए हुए हैं। ना तो खुदा बाप ने कोई बेटे के बाद कोई नई तालीम दी है, ना बेटे ने आकर खुदा बाप की किसी तालीम को रद्द किया है, और ना ही आज तक रूहुल कुद्स ने इन तमाम तालीमात को रद्द किया है। आज भी वो तमाम तालीमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी, उन्हीं को रिवील कर रहा है रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों में, कलीसिया में, चर्च में, ताकि लोग रूहुल कुद्स के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सीख सकें, जान सकें। प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।